सूरत النساء की आयत नंबर 34 सूरह निसा का छठा रुकू और 5वें पारे का तीसरा रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई, मर्द औरतों पर अफसर हैं, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी। व बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, और इसलिए कि मर्दों ने इन पर अपने माल खर्च किए। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं, अफसर हैं। यानी अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी पर फजीलत अता फरमाई, लिहाजा औरतों को अपने शौहरों की इताअत और फरमाबरदारी लाजिम है, और मर्द इस तरह औरतों के मामला चलाएं जिस तरह एक हाकिम मुल्क का निज़ाम चलाता है। घर के सारे मामलात और घर की सारी मसलहतें, उसकी तदाबीर मर्द खुद करें। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत साद बिन रबी ने अपनी ज़ौजा हबीबा को किसी खता पर एक तमाचा मारा। इनके वालिद उन्हें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और इनके शौहर की शिकायत की। इस बारे में ये आयत नाजिल हुई। यहाँ ये फरमाया गया कि बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी। यानी मर्दों को औरतों पर अकल और दानाई में फजीलत दी। जिहाद, नबूवत व खिलाफत, इमामत, अजान, खुतबा, जमात, जुमा, तकबीर, हुदूद व क़िसास की शहादत और विरसे में दूने हिस्से और निकाह तलाक के मालिक होने और नस्बों के इनकी तरफ निस्बत किए जाने, इन तमाम जरिए से अल्लाह ताला ने मर्दों को फजीलत अता फरमाई। यानी मर्द जिहाद में जाकर ये फजीलत हासिल करते हैं। नबी अल्लाह ताला ने मर्दों ही को बनाया। खिलाफत और इमामत मर्दों को हासिल हुई। अजान देना, खुतबा देना, जमात कराना, जुम्मे की जमात कराना, तकबीर और तशरीक, ये सारी फजीलतें मर्दों को हासिल हैं। इसी तरह हुदूद और क़िसास की गवाही में मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुगना हिस्सा अता फरमाया कि जहाँ दो मर्द गवाह हों तो गवाही का निसाब पूरा हो जाता है, और अगर एक मर्द हो तो एक औरत से निसाब पूरा नहीं होता, बल्कि फिर दो औरतें चाहिए। दूसरी बात यह कि सिर्फ औरतें हों तो हुदूद और क़िसास में निसाब पूरा नहीं होता, सिर्फ मर्द हों तो निसाब पूरा हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने निकाह करने और तलाक देने का इख्तियार मर्दों को अता फरमाया। बच्चों की निस्बत भी मर्दों की तरफ है, और नमाज और रोज़े भी कामिल तौर पर मर्द अदा कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई ऐसा ज़माना नहीं जिसमें वो नमाज और रोज़ा अदा ना कर सकते हों। अल्लाह ताला ने मर्दों को दाढ़ियों के ज़रिए और इमामों के ज़रिए फजीलत अता फरमाई। बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, इसलिए कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी। व बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, और इसलिए कि मर्दों ने इन पर अपने माल खर्च किए। इस आयत से ये मालूम हुआ कि औरतों के नफके और खर्चे की जिम्मेदारी मर्दों पर है। मर्द पर लाजिम है कि वो अपनी ज़ौजा के अखराजात जो ज़रूरी हैं उसे पूरा करे। फस्सालिहातु, तो नेक बख्त औरतें, क़ानितात, अदब वालियां हैं, हाफ़िज़ातुल लिल ग़ैबी,
شوہر کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ یعنی عورتیں اپنی عفت اور شوہروں کے گھر، مال اور ان کے راز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو شوہر کے راز کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے گھر کی، مال کی، اور اپنی عزت اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسی ہی عورتیں نیک بخت ہیں۔ فالصالحات فرمایا گیا، یعنی نیک بخت، نیکوکار عورتیں۔ قانتات فرمایا گیا، یعنی وہ ادب والی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، یعنی انہیں یہ بتاؤ کہ شوہر کی نافرمانی کرنے اور شوہر کا کہنا نہ ماننے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے کے نقصانات دنیا اور آخرت میں کیا ہیں۔ انہیں اللہ کے عذاب کا خوف دلاؤ اور بتاؤ کہ شوہروں کا تم پر شرعاً حق ہے، اور تم پر شوہروں کی اطاعت، فرما برداری ضروری ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان سے الگ سو، ان سے تعلقات منقطع کر دو تاکہ انہیں نصیحت ہو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو انہیں مارو، لیکن وہ ضرب شدید نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے، یہ حکم ان صورتوں میں ہے جس صورت میں عورت خلاف شریعت کام کرے، عورت شوہر کے حقوق کو پامال کرے۔ مثال کے طور پر عورت شرعی پردہ نہ کرتی ہو، نماز نہ پڑھتی ہو، نامحرم مردوں سے اس کی گفتگو ہو۔ اس طرح کے معاملات میں شوہر کے لیے یہ ہے کہ پہلے سمجھائے، پھر تعلقات منقطع کرے، پھر ہلکا پھلکا وہ مار کر اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر عام شکایات ہیں وہ یہی ہیں کہ کپڑے استری نہیں ہوئے، کھانا نہیں پکا، جھاڑو نہیں دی۔ یہ جو معاملات ہیں اس میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں صرف باہمی جو تعلقات ہیں اس کی اہمیت پر ان کی توجہ دلائی جائے، ان کو نصیحتیں کی جائیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں، یعنی تمہارا کہنا ماننے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، یعنی اب تم ان پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اگر تمہاری زوجہ جو کہ تمہارے زیر اثر ہے، اگر وہ قصور کرنے کے بعد معافی مانگے تو تمہیں بتدریج اولا معاف کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کی برتری کو یاد کرنا چاہیے، اور تمہیں ظلم سے دور رہنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ کتنا پیارا درس ہے کہ انسان غور کرے کہ دن میں نہ جانے وہ کتنی غلطیاں کرتا ہے، رب العالمین کرم فرماتا ہے اور اسے ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ بے جا سختیاں نہ کرے، بلکہ اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر وہ غلطی کے بعد عورت معافی مانگے تو سچے دل سے اسے معاف کر دے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو اور تم دیکھو سمجھانے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، علیحدہ سونے سے اور مارنے سے بھی کوئی اصلاح نہ ہوئی،
اور دونوں کی نا اتفاقی دور نہیں ہوتی، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد والوں کی طرف سے بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت والوں کی طرف سے بھیجو، کیونکہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ گھر کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں، اور دونوں فریق ان پر اعتماد بھی رکھتے ہیں، اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں وہ تعامل بھی محسوس نہیں کرتے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو امید ہے کہ آپس میں صلح ہو جائے گی۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا۔ ابھی عرض کیا گیا کہ جب لڑکی والوں کی طرف سے ایک شخص اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک شخص، یہ دونوں آ کر آپس میں ملیں اور پہلے مسئلہ سمجھیں، اور مسئلہ سمجھنے کے بعد یہ صلح کرانے کی کوشش کریں، تو فرمایا اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان میں آپس میں موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو اس میں دونوں کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے، معاملات دوسروں کو بتانے کی بجائے خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ دیکھیں کہ ہمارے معاملات آپس میں حل نہیں ہوتے تو سب کو بتانے کے بجائے اپنے خاندان سے 2 یا 4 افراد کا تعین کیا جائے جو سمجھدار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، جو صلح کرانا چاہتے ہوں، ان کو اپنے معاملات بتائیں تو وہ مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان صلح کرانی ہو تو شوہر کے سامنے بیوی کی برائیاں بیان نہ کی جائیں، یا بیوی نے جو شوہر کی برائیاں انہیں بتائی ہیں ان کے سامنے یہ نہ کہا جائے کہ وہ تو آپ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہیں، بلکہ ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے نفرتوں میں کمی ہو اور وہ ایک دوسرے کے ذہنی طور پر قریب آ جائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہم کہہ رکھے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ صلح کرانے کے بجائے لڑانا جانتے ہیں، لڑا کر غالباً سکون محسوس کرتے ہیں، وہ اس سے مزہ حاصل کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بظاہر محسن نظر آتے ہیں لیکن وہ کسی کی نعمت سے جل رہے ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ صلح کرائیں، جب ان کو میاں بیوی کا جھگڑا محسوس ہوتا ہے تو وہ مزید اس میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگانا اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، نہ جاندار کو نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اس کی عبادت میں، یعنی کسی جاندار کو بھی خدا نہ سمجھو، کسی بے جان کو بھی خدا نہ سمجھو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے سوا کسی کو رب اور خدا نہ جانو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو ادب اور تعظیم کے ساتھ، اور ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور ان پر مال خرچ کرو اور اس میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یعنی بوڑھے ماں باپ کسی کے ہیں، دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اب خدمت کر کے جنتی بننا بڑا آسان ہے، لیکن پھر بھی اس نے خدمت نہ کی اور اس نے توجہ نہ کی تو واقعی وہ بڑا بد نصیب ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ خدمت میں ہر وقت تیار رہے، دن رات اس کی توجہ اسی طرف ہو کہ میں کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ماں یا والد کوئی کام کہیں وہ کام کر دینا، وہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن یہاں پر مفسر فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ہر وقت تیار رہنا اور خدمت کے لیے بے چین رہنا کہ بس کسی طریقے سے میں کوئی خدمت کا موقع حاصل کر لوں اور کسی طریقے سے ان کا میں دل خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے بچے پر توجہ رکھتی ہے اور وہ ہر وقت اپنے بچے کی پرورش میں اور خدمت میں لگی رہتی ہے، تو بچے کو بھی چاہیے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ شرم کے مارے بار بار وہ خدمت کا نہیں کہہ سکتے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بچے وہ محسوس کریں گے، تو بچوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ وہ خود سوچے کہ میرے ماں باپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنے آرام کی فکر کریں اور اپنے معاملات ہی میں لگے رہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاد سے بھی افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے کئی واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمیں جہاد کی اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں میری ماں ہے، کسی نے عرض کی کہ دونوں ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے ان کی خدمت ہی میں اللہ نے جہاد کا ثواب رکھا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے بھلائی کرو۔ حدیث شریف میں ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز ہوتی ہے اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ مضمون موجود ہے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ والمساکین، اور محتاجوں سے بھلائی کرو، غریبوں سے بھلائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مثل ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، یعنی جو قریبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرو، جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دیں۔ پڑوسیوں کی خبر گیری اور ان کے حقوق کی اتنی تاکیدیں ہیں۔ والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی کے ساتھ بھلائی کرو۔ کروٹ کے ساتھی سے مراد زوجہ ہے یا وہ دوست احباب جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح جو رفیق سفر ہیں جو سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح پڑھنے میں یا مسجد میں جو برابر میں بیٹھے یا مجلس میں جو برابر میں بیٹھے،
ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر راہگیر، یعنی مسافر اور مہمان کے حقوق ادا کرو۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری مسلم میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنی کنیز غلام سے اچھا سلوک کرو کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو، ان سے سخت کلام نہ کرو، انہیں کھانا کپڑا بقدر ضرورت دو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اترانے والے کو اور بڑائی مارنے والے کو۔ جو اترانے والا ہے، بڑائی مارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بد اخلاق داخل نہ ہوگا۔ متکبر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے، غرور سے ہمیں محفوظ فرمائے۔